अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम नाजरीन, आज इतवार का दिन है और हमारा संडे कमेंट बॉक्स #32 यानी 32वां एपिसोड है, जिसमें हमारे साथियों के चंद सवालात हैं। इंशाअल्लाह उन सारे सवालात के जवाबात हम आप तक पेश करने की कोशिश करेंगे। ध्यान से सुनकर समझ लें, और आपके भी अगर सवालात रहें तो आप ज़रूर कमेंट करें, क्योंकि अब हम डेली एक एपिसोड मसाइल आपके मसाइल के नाम से पेश करते हैं। उसमें भी हम लोगों के सवालात ऐड करते हैं, तो आपके भी अगर सवालात रहें तो ज़रूर पेश किया करें। आइए, जो हमारे साथियों की तरफ से सवालात पेश किए गए हैं उनके जवाबात हम समाअत करते हैं। नंबर 1, रज़ा ख़ान, इनका सवाल है कि हज़रत तहज्जुद की नमाज फ़ज्र की अज़ान से 5 मिनट पहले पढ़ सकते हैं या नहीं। देखिए, तहज्जुद का जो वक्त है ना, वो इशा की नमाज के बाद आप एक नींद सोकर उठ लें, वहाँ से आपकी तहज्जुद की नमाज का वक्त शुरू हो जाता है। कब तक पढ़ सकते हैं? जब तक सहरी का वक्त ख़त्म नहीं होता। सहरी का वक्त ख़त्म हो गया, अब आप तहज्जुद नहीं पढ़ सकते हैं। फ़ज्र की अज़ान जो है ना, वो सहरी के वक्त के काफ़ी देर बाद दी जाती है, लिहाजा फ़ज्र की अज़ान से 5 मिनट पहले तहज्जुद का वक्त नहीं रह जाता है। ठीक है, वो सहरी ख़त्म हो गई, उसके बाद का वक्त शुरू हो जाता है, तो उसमें आप तहज्जुद की नमाज़ नहीं पढ़ सकते हैं। तहज्जुद की नमाज़ आप सहरी के वक्त से पहले पहले आप पढ़ सकते हैं। दूसरा सवाल है, नाम थोड़ा अजीब था उसमें आईडी में, इसलिए मैंने नाम का ज़िक्र नहीं किया। पूछते हैं कि चचा की लड़की है और उनकी एक लड़की है, तो क्या मैं उससे शादी कर सकता हूँ? यानी चचा की लड़की से लड़की की लड़की से, यानी चचा की लड़की आपकी चचेरी बहन हुई, चचेरी बहन की लड़की से। जी हाँ, बिल्कुल, चचेरी बहन से निकाह करना जायज़ है, तो चचेरी बहन की लड़की से भी निकाह करना जायज़ होगा। अब देखिए कि हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम दोनों चचेरे भाई थे। ठीक है, हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की लख्ते जिगर हज़रत फ़ातिमा, ये हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम की क्या लगेंगी? भतीजी लगेंगी रिश्ते में, लेकिन हुज़ूर ने उनसे निकाह फरमाया, जायज़ है। तो चचेरी बहन से भी निकाह जायज़ है, तो चचेरी बहन की लड़की से भी निकाह करना जायज़ होगा। नंबर 3, इनका भी सवाल है, नाम नहीं लिखा मैं इसलिए कि आईडी पे नाम सही नहीं था। पूछते हैं कि दावत इस्लामी रद्द वहाबियत क्यों नहीं करती है? भाई, इसलिए उनको जो है ना, थोड़ा ये लोग कुछ लोग ऐसे हैं जो मुखालफत करते हैं सुन्नी दावत इस्लामी और दावत इस्लामी की, और दलीलें देते हैं कि ये रद्द वहाबियत नहीं करते हैं। भाई, रद्द वहाबियत नहीं करते हैं, ये आपने कैसे जाना? रद्द वहाबियत को आपने क्या समझा है? गाली देना, उटांग पटांग बोलना, उल्टा सीधा बोलना, ये रद्द वहाबियत है? रद्द वहाबियत पर जितना काम इन्होंने कर दिया है, शायद वायद किसी ने किया होगा। आला हज़रत अलैहि रहमत व रिज़वान के अकायद को जहाँ जहाँ तक इन लोगों ने पहुँचाया है, वो लोग जो अलंबरदार बने हुए हैं मसलक आला हज़रत के, उन्होंने नहीं पहुँचाया होगा। इसलिए आपका ये कहना कि रद्द वहाबियत नहीं करते हैं, ये गलत है। ठीक है, रद्द वहाबियत भी करते हैं वो, लेकिन मौके के हिसाब से करते हैं। हर स्टेज पर ये सब काम नहीं किया जाता है, हालात मामलात के नज़ाकत को देखकर ये सारे काम किए जाते हैं। तो ये हज़रात रद्द वहाबियत कहते हैं। मैं ख़ुद इनसे जुड़ा हुआ हूँ और जानता हूँ, इनकी महफ़िलों में जाता हूँ, जानता हूँ बिल्कुल कि इनके काम क्या है अहले सुन्नत वल जमात के लिए। तो आपका ये कहना बिल्कुल गलत होगा। नंबर 4, अज़ीज़ अंसारी, ये पूछते हैं कि घर में नमाज़ पढ़ रहे थे और उसी रूम में कोई मोबाइल चला रहा था, तो नमाज होगी या नहीं, क्योंकि मोबाइल में तस्वीर वाला कुछ वीडियो चल रहा था।
دیکھیے جس کمرے میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو وہاں پر اگر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ خیال نہیں کر رہے ہیں کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور وہ بلند آواز میں موبائل وغیرہ چلا رہے ہیں تو یہ ان کا کمینہ پن ہے، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، ان کو خود نماز پڑھنی چاہیے، نہیں پڑھ رہے ہیں تو کم از کم جو پڑھ رہا ہے اس کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے۔ اب رہی بات یہ کہ موبائل میں تصویر یا کیا دیکھ رہے تھے، اس کی وجہ سے آپ کی نماز میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ نمبر 5، رقیہ بیگم، ان کا سوال ہے کہ فرض نماز میں رکوع میں ایک بار سبحان ربی الاعلیٰ کہہ دیا، پھر 3 بار سبحان ربی العظیم پڑھ لیا تو کیا غلط ہو گیا؟ کیا سجدہ سہو کرنا پڑے گا؟ رکوع میں ہم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں، اور سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہیں۔ لیکن اگر کسی سے الٹا ہو جائے، وہ رکوع میں سبحان ربی الاعلیٰ کہہ دے، سجدے میں سبحان ربی العظیم کہہ دے، تو اس سے نماز میں کوئی خرابی نہیں آئے گی، نماز ہو جائے گی۔ البتہ جو ہے رکوع میں سبحان ربی العظیم کہنا یہ مستحب ہے، اور سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کہنا مستحب ہے۔ نماز آپ کی ہو جائے گی۔ اگر الٹا ہو گیا یا ایک بار 2 بار یہ والا پڑھ دیے تو نماز آپ کی ہو جائے گی، سجدہ سہو بھی کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ نمبر 6، سراج شیخ پوچھتے ہیں کہ شراب پینے والا مرغا ذبح کر سکتا ہے یا نہیں؟ شاید ان کا پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی شخص شراب پیتا ہے اور وہ مرغے وغیرہ ذبح کرتا ہے تو کیا ہم اس سے گوشت خرید سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے کہ ذبح کرنے کے لیے جو شرط ہے نا وہ یہ ہے کہ مسلمان نے ذبح کیا ہو اور بسم اللہ کے اللہ اکبر پڑھ کر ذبح کیا ہو، ٹھیک ہے؟ تو اگر مسلمان کا ذبیحہ ہے، مسلمان ہے وہ شخص، اور بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر ذبح کیا ہے تو اس گوشت کو لینا جائز ہے، اس گوشت کو کھانا جائز ہوگا، ٹھیک ہے؟ ہاں اگر آپ بچ سکتے ہیں تو وہ آپ کی مرضی کہ ایسے لوگوں سے خرید و فروخت نہ کریں، تاکہ وہ لوگ عادت چھوڑیں کہ اگر ہم اس طرح کی غلطی کریں گے تو لوگ ہم سے خرید و فروخت نہیں کریں گے۔ اگر یہ سارے مقاصد ہیں تو آپ بچیں، لیکن جہاں تک حرام و حلال کا مسئلہ ہوگا تو اگر مسلمان نے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر ذبح کیا ہے تو پھر اس سے گوشت لینا جائز ہے اور اس گوشت کو کھانا بھی جائز ہوگا۔ نمبر 7، فیض الشیخ، ان کا سوال ہے کہ شیعہ رافضی سے دوستی کرنا کیسا ہے؟ شیعہ رافضی بد مذہب، وہابی، دیوبندی، اہل حدیث، یہ سب جتنے فرقے ہیں اہل سنت والجماعت کے علاوہ، ان سب سے دوستی کرنا جائز نہیں ہے، ان سے دور رہیں، ان کے ساتھ نہ بیٹھیں، نہ اٹھیں، نہ ان کی نکاح میں شریک ہوں، نہ انہیں نکاح میں بلائیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بد مذہبوں سے دور رہنے کا حکم فرمایا ہے۔ نمبر 8، رضا مرتضیٰ، ان کا سوال ہے کہ عصر کے بعد حفظ کا سبق یاد کرنا کیسا ہے؟ ہمارے مدرسوں میں یہ ایک بات بہت مشہور ہے کہ اگر کوئی شخص عصر کے بعد یاد کرنے والی کوئی چیز پڑھے گا تو اس کا دماغ کمزور ہو جائے گا، نسیان کی بیماری ہو جائے گی۔ یاد رکھیے کہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ کسی نے گڑھ لیا ہے یا کسی کی طرف منسوب کر دیا گیا، حدیث مبارکہ میں اس کی کوئی صراحت موجود نہیں ہے۔ عصر کے بعد عام طور پہ علماء کا مزاج ہوتا ہے کہ وہ تفریح کرتے ہیں، سیر کرتے ہیں، تھوڑا ذہن کو فریش کرتے ہیں اور پھر مغرب کے بعد سے اپنی پڑھائی اسٹارٹ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو عام طور پہ یہ علماء کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ اگر پڑھنا چاہتے ہیں عصر کے بعد تو پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے ہم عصر کے بعد مطالعہ کرتے ہیں تو مطالعہ کرنے سے ہمارا ذہن کمزور نہیں ہوتا ہے، تو اگر ہم قرآن کو یاد کریں گے تو ذہن کیسے کمزور ہو جائے گا؟ لہٰذا یہ اس طرح کی بیتوکی باتوں پر بھروسہ اور اعتماد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نمبر 9، مختار احمد پوچھتے ہیں کہ سجدہ سہو واجب تھا اور سجدہ سہو کرنا بھول گیا تو نماز کو دہرانا پڑے گا یا نہیں؟ جی ہاں بالکل، اگر کسی پر سجدہ سہو واجب ہے اور اس نے سجدہ سہو نہیں کیا، وہ بھول گیا، تو پھر اس کو وہ نماز دہرانی پڑے گی، اس لیے کہ ایک واجب آپ سے چھوٹا تھا جس کے کفارہ کے لیے جو ہے شریعت نے یہ اصول رکھا ہے کہ آپ کو سجدہ سہو کرنا ہے۔ اب واجب چھوٹا تھا، سجدہ سہو کرنا تھا، اب سجدہ سہو بھی نہیں کیے تو آپ کی نماز مکروہ تحریمی ہوئی ہے، آپ اس نماز کو دہرائیں گے۔ نمبر 9، رہنما، ان کا سوال آیا ہے کہ یا محمد کہنا کیسا ہے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو ذاتی نام ہے محمد، احمد، یا اسی طرح حضور کی جو کنیت ہے
اس کو ڈائریکٹ کہہ کر بلانے سے منع کیا ہے۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، قرآن مقدس میں موجود ہے کہ حضور کو آپ اس طرح نہ پکاریں جس طرح آپس میں آپ ایک دوسرے کو پکارتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہا کریں، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہا کریں، یا رسول اللہ کہا کریں، یا حبیب اللہ کہا کریں۔ اس طرح حضور کے جو صفاتی نام ہیں جس سے حضور کی عظمت اجاگر ہو، آپ وہ نام لے کر حضور کو پکاریں، یا محمد یا احمد، اس طرح کہہ کر حضور کو پکارنے سے منع کیا گیا ہے۔ نمبر 11، مجاہد علی، ان کا سوال ہے کہ نکاح کے لیے غسل کا ہونا ضروری ہے؟ نکاح کے لیے 2 گواہوں کی موجودگی میں مہر کے ساتھ ایجاب و قبول اتنا ضروری ہے۔ اگر ناپاکی میں کسی نے اس طرح کا کام کر لیا کہ 2 گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول ہو گیا تو نکاح ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن نکاح کی مبارک محفل ہے تو اس میں ناپاکی کی حالت میں بیٹھنا یہ درست نہیں ہوگا، اس سے بچنا چاہیے۔ جہاں تک نکاح کی بات ہے تو نکاح ہو جائے گا۔ نمبر 12، ناظم علی پوچھتے ہیں، ناظم علی دیگلور مہاراشٹر، یہ پوچھتے ہیں کہ اپنی شادی میں وہابی کو بلانا اور اس کی شادی میں جانا کیسا ہے؟ دیکھیے، اس سے پہلے بھی میں نے بتایا کہ جو بد مذہب ہیں، اہل سنت والجماعت کے علاوہ جتنے فرقے ہیں سب بد مذہب ہیں، بد عقیدہ ہیں، وہابی دیوبندی اسی میں سے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان کو اپنی شادی میں بلانا بھی جائز نہیں ہے اور ان کی شادیوں میں جانا بھی جائز نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے اور ارشاد فرمایا کہ ان سے بچو، ان کو اپنے آپ سے دور رکھو، خود بھی دور رہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تمہیں فتنے میں ڈال دیں۔ ان کے ساتھ مواکلت نہ کرو، یعنی کھاؤ پیو نہ، ان کے ساتھ جو ہے مناکحت نہ کرو، یعنی رشتہ داری نکاح وغیرہ نہ کرو، ان ساری چیزوں سے منع کیا گیا ہے۔ لہٰذا جو بد عقیدہ ہے ان سے دور رہنا صحیح سنی عقیدہ مسلمانوں کو لیے ضروری ہے۔ نمبر 13، ان کا بھی سوال آیا ہے، نام پروفائل میں معلوم نہیں کیسا تھا اس لیے نام نہیں لکھا۔ پوچھتے ہیں کہ فجر کے کتنے دیر بعد قرآن کی تلاوت کرنا چاہیے؟ جب چاہیں آپ کر سکتے ہیں، قرآن کی تلاوت کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے۔ فجر کی نماز کے فوراً بعد آپ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، فجر سے پہلے پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو فجر کے کتنے دیر بعد پڑھ سکتے ہیں یہ کوئی متعین ٹائم نہیں ہے کہ اتنے دیر بعد آپ پڑھیں گے۔ فجر سے پہلے، فجر کے بعد، جب چاہیں آپ قرآن شریف تلاوت کر سکتے ہیں۔ نمبر 14، پوچھتے ہیں کہ غیر مسلم سے مچھلی کٹا کر لے سکتے ہیں یا نہیں؟ یعنی غیر مسلم اگر مچھلی بیچتا ہے تو ظاہر سی بات ہے مچھلی کو وہی کاٹے گا، تو کیا ایسے غیر مسلم سے ہم مچھلی خرید سکتے ہیں؟ یعنی جی ہاں، بالکل غیر مسلم سے مچھلی آپ خرید سکتے ہیں۔ غیر مسلم نے اگر مچھلی کو کاٹا ہے تو بھی اسے خرید سکتے ہیں اور اس کو کھا سکتے ہیں، اس کے کھانے میں اور اس کے خریدنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نمبر 15، ایک سوال یہ بھی آیا ہے کہ بیلٹ میں لوہا اگر لگا ہے تو کیا اس کو پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ یعنی جی ہاں، بالکل نماز پڑھ سکتے ہیں، نماز ہو جائے گی۔ بیلٹ کے متعلق ہم نے آلریڈی اپنے چینل قادری ایجنسی پر پوری تفصیل کے ساتھ ویڈیو بنائی ہے، آپ سرچ کر کے ہماری اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کے اندر اگر کوئی اور شک و شبہ ہوگی تو انشاءاللہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کا شک و شبہ دور ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تقریباً ہمارے ساتھیوں کے 15 سوالات تھے جن کے جوابات آپ تک پہنچائے گئے ہیں۔ اب تمام ساتھیوں سے گزارش ہے کہ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ جو ہے شیئر کریں، ویڈیو کو سبسکرائب بھی کریں، لوگوں کو بھی جوڑیں تاکہ دینی معلومات لوگ حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔